अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ यू ऑल नो कि ये एपिसोड काफ़ी लेट हो गई थी जस्ट बिकॉज आई वाज़न्ट वेल और वॉइस ओवर हो नहीं रहा था मुझसे। और जैसे कि हर बार हम आप लोग के कमेंट्स भी रीड करते हैं, तो वो मैंने पढ़े थे आप लोगों के सारे कमेंट्स। आप लोगों ने इतनी सारी तारीफ़ की थी और आप लोगों को नॉवल इतना अच्छा लग रहा है, उसके लिए बहुत सारा थैंक्स। और जहाँ तक बात है कमेंट्स की, तो इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट एपिसोड हम लोग आपके कमेंट्स भी रीड करेंगे। अभी भी मेरा गला प्रॉपर ठीक नहीं हुआ, इस वजह से अभी हम कमेंट्स को रीड नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ एपिसोड की तरफ जाएंगे। होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो चलें हम लोग चलते हैं अपनी अब एपिसोड की तरफ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये एपिसोड भी बहुत पसंद आएगी। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मंजर उम्मीद को लेकर बाहर आया। वो खाना खाने के बाद बिल्कुल खामोश हो गई थी। इसकी कंडीशन को समझते हुए इसने भी ज़्यादा बात नहीं की, ना इसे बोलने के लिए फ़ोर्स किया। इनको बाहर आते देख गार्ड्स भी अलर्ट हुए थे। उम्मीद वैसे ही शॉल खुद पर लपेटे गुमसुम से मंजर के आगे बढ़कर डोर ओपन करने पर गाड़ी में बैठी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते वो दूसरी जानिब से गार्ड के डोर ओपन करने पर कोट का बटन खोलता शान से गाड़ी में बैठा। कुछ मिनट के वक्फे के बाद वो इसे देखता बोला, क्या तुम कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? उम्मीद इसकी तरफ देखे बगैर सामने देखते बोली, कुछ भी जो तुम्हारे दिल और दिमाग में चल रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो कुछ हुआ इस पे मैं रो के दिखाऊं तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं रो सकती तुम? क्योंकि मेरा दिमाग हालात को जल्दी कबूल कर लेता है। शुरू से ही मैं अब नॉर्मल हालात का शिकार रही हूँ। पहले ज़िद करती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, महीनों तक पेरेंट्स से नाराज़गी निभाती थी, मगर फिर बात महीनों से हफ्तों, हफ्तों से दिनों और अब घंटों पर आ गई है। मैं जो हो इसे कबूल कर लेती हूँ। इसके यूं बेतासुर लहजे में जवाब देने पर मंजर तो इसको देख कर रह गया। बात हालात को कबूल करने की नहीं होती, हर बार बात होती है इस तकलीफ़ की जो हमें महसूस हो रही होती है। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त तकलीफ़ में हो, ख़ुद से ज़हनी तौर पर मुसलसल लड़ रही हो कि हर बार तुम्हारे साथ ही क्यों होता है ये सब वगैरह। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम ये सब सोचना बंद कर दो। अकेले ना लड़ो, शेयर करो अपनी फीलिंग्स को और खुलकर बात करो इस सब पर जो तुम्हें परेशान करता है। आप मुझे तसल्ली देना चाहते हैं? मंजर ने लंबी सी सांस खींची। ये कम उम्र बच्चे भी ना कभी भी किसी के बात को समझना नहीं चाहते। आप मुझे कम उम्र होने का ताना दे रहे हैं? उम्मीद ने अब के बार इसकी तरफ मुड़कर चिढ़ के पूछा। इस बात पर मंजर ने बमुश्किल खुद को सीरियस रखा। वह इतनी सीरियस कंडीशन में भी खुद को छोटा कहने पर चिढ़ गई थी। नहीं, मैं तुम्हें छोटा नहीं कह रहा, मैं बस इसने आगे बात अधूरी छोड़ दी। वो अभी किसी भी बात को समझने के मूड में नहीं लग रही थी, तो कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं था। इसके इशारे पर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। उम्मीद ने अपना सर सीट के पुश्त पर लगाकर आंखें मूंद लीं, जैसे वो मज़ीद बात नहीं करना चाहती हो। बाकी रास्ता खामोशी से कटा था। गाड़ी उम्मीद पैलेस के बाहर आकर रुकी। वह जल्दी से गाड़ी से उतरी और बिना पीछे देखे अंदर की तरफ भागी, मगर फिर कुछ याद आने पर इसके कदम रुके। मंजर जो उम्मीद को अजलत में उतरते देख खुद भी बाहर आया, मगर तब तक वो आगे जा चुकी थी। पर अब इसके मुड़ते कदम देख इसने आईब्रो अचकाई तो मैडम को खुदा हाफिज़ बोलना याद आ गया था। थैंक यू आपका इस सब के लिए जो आपने मेरे लिए किया और मुझे यहाँ वापस लाए। वो जल्दी से बोलकर वापस पलटी, मगर इससे पहले कि वो फिर से इससे दूर जाती, मंजर ने इसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ हल्का सा खींचा। वह इसके लिए तैयार नहीं थी। खुद को इससे टकराने से बमुश्किल रोकते दूर हुई, मगर मंजर की इस हरकत से इसकी आंखें पूरी खुली थीं। मंजर इसके शॉक्ड हालत को इग्नोर करते, इसे घुमाते, थोड़ा और पीछे करते
گاڑی سے پن کر چکا تھا۔ امید کی زبان جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی۔ یہ تھینک یو کہنے کا انداز منظر کو بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ اس کے قریب ہوتے، اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے پلے فل انداز میں گویا ہوا، مگر میں ناراض نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنی ملکہ کا شکریہ بہت جلد اپنے طریقے سے وصول کروں گا۔ میرا انتظار کرنا۔ وہ اس کے کٹے بال جو امید کو اپنی طرف کھینچنے پر اس کے چہرے پر آ چکے تھے، اس کو اپنے ہاتھ سے کان کے پیچھے کرتا، مدھم مگر بھاری آواز میں بولتا پیچھے ہوا۔ اور ہاں، کسی کی بھی باتوں کی وجہ سے اپنا دل خراب مت کرنا۔ میں چاہتا ہوں تم صرف ہماری شادی پر فوکس کرو۔ ابھی ہفتے بھر میں مصروف رہوں گا، مگر اس کے فوراً بعد وہی ہوگا جو منظر چاہے گا۔ امید ابھی تک اسی حالت میں کھڑی یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آخری بات، کیا وہ اسے دھمکی دے رہا تھا؟ امید کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ منظر نے اس کے بدلتے ایکسپریشن کو انجوائے کیا۔ ابھی کے لیے غصہ نہیں ملکہ، یہ دھمکی تمہارے لیے نہیں ہے۔ وہ اس کے ماتھے کی شکنوں پر انگلی سے ہلکا سا چھوتے، جیسے اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ ویسے تم نے مجھے اندر آنے کا نہیں کہا۔ دیٹس بیڈ۔ وہ بناوٹی سا افسردہ ہوا۔ پر کوئی بات نہیں، اب میں کچھ دنوں بعد تمہیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جانے ہی آؤں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور گھر پر ہی رہنا۔ وہ ہلکے سے اس کا گال تھپکاتے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر بولا۔ اس کے پیچھے ہونے پر امید فوراً سے کھسکتی اندر کو بھاگی تھی۔ منظر اس کی جلد بازی دیکھ کر رہ گیا۔ ٹیرس پر مرزا مبین نے یہ سب بہت غور سے دیکھا تھا۔ منظر ان کی موجودگی سے اچھے سے آگاہ تھا۔ وہ ایک نظر مرزا مبین پر ڈالتے، گارڈز کو واپس چلنے کا حکم دیتے گاڑی میں بیٹھا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، مگر فی الحال اسے اپنے باپ کی موت کو ڈیل کرنا تھا۔ قتل کو ایک حادثہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ آخرکار اس کا باپ ایک سیاسی، اسلامی اور بزنس کی دنیا کا جانا پہچانا نام تھا۔ اس سب کو کم سے کم بھی ایک ہفتہ لگنا تھا، جس کا آغاز آج رات سے ہی ہونا تھا۔ اسی لیے وہ ابھی امید کے پیرنٹس سے بات کرنے کے بجائے اس کو ڈراپ کرتے ہی واپس منظر ولا کے لیے نکلا۔ اس کا سارا پلان مکمل تھا۔ موت حادثاتی ثابت کی جانی تھی، اس لیے ساری ڈیٹیلز کو ایک بار پھر دیکھ کر اوکے کرنا باقی رہ گیا تھا۔ پولیس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر جماعت کے لوگوں کے سوالات کے لیے اس کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا۔ اگلی صبح یہ خبر بہت سے نیوز چینل کی سرخیوں کا حصہ بن چکی تھی۔ مسلسل تعزیت اور سوالات کے جواب سے وہ کافی حد تک تھک چکا تھا۔ پتہ نہیں لوگ دکھاوا کیسے کر لیتے ہیں، اسے کوفت ہو رہی تھی۔ یہ ایک مشکل امر تھا۔ جب کسی ناپسندیدہ شخص کے لیے غمگین ہونے کا دکھاوا کرنا پڑے تو یہ واقعی صبر طلب کام ہوتا ہے۔ وہ مسلسل 4 دن سے کسی اور طرف دھیان ہی نہیں دے پایا، مگر یہ تسلی تھی کہ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس کے پلان کے عین مطابق اس رات کو 2 انجانی مسخ شدہ لاشیں آغا اور منصور کے گیٹ اپ میں گاڑی میں رکھوا کر گاڑی کھائی میں پھینکوائی گئی تھی، جو گرنے کے بعد آگ لگنے کے باعث مکمل تباہ ہو چکی تھی۔ حادثے کی وجہ بریکس کا فیل ہونا ثابت ہوا تھا۔ تھوڑی بہت تفتیش کے بعد کیس کو اس کے آرڈرز پر بند کر دیا گیا۔ سر، آپ کے لیے کال ہے۔ ابھی وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا جب اس کا ایک خاص بندہ اس کے پاس آیا۔ سر، امپورٹنٹ ہے، وہ اس کے منع کرنے سے پہلے ہی دوبارہ بولا۔ ایک نظر وہ اس کو دیکھ موبائل کان سے لگاتا اٹھ کر سائٹ پر گیا۔ سر، امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے۔ جیسے کہ آپ نے میم کے گھر دور سے نظر رکھنے کا بولا تھا، ہم ویسے ہی کر رہے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سب نارمل ہے۔ مرزا مبین اور ان کے وائف کا نارمل آنا جانا رہا ہے، مگر آج تھوڑی سی تبدیلی نظر آئی ہے۔ کیسی تبدیلی؟
پچھلے 4 دنوں سے وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے گھر سے نہیں نکلے، کوئی نہ کوئی میم کے پاس ہی ہوتا ہے، مگر آج ہم نے نوٹس کیا کہ وہ ہسبینڈ اور وائف تیار ہیں۔ تیاری سے لگ رہا ہے شاید کہیں جانے کی تیاری ہے۔ آپ نے زیادہ مداخلت سے منع کیا تھا، اس لیے ہمیں یہ بات کنفرم نہیں ہے کون جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ پوری بات معلوم کرو اور مجھے خبر دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ چاہ کر بھی مرزا مبین اور امید سے تفصیلی بات نہیں کر پایا تھا۔ مرزا مبین سے ایک ہی بار تعزیت کے لیے آنے پر ہلکی سی بات ہوئی تھی۔ وہ کافی حد تک روایتی انداز میں ملے تھے۔ ان کے افسوس کرنے سے کہیں سے نہیں لگا تھا کہ انہیں واقعتاً افسوس ہے۔ خیر وہ تو کافی لوگوں کو نہیں ہوا تھا، بلکہ بہت لوگ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ آخر وہ خود بھی دنیا شناس تھا، چہروں کو پڑھنا اچھے سے جانتا تھا۔ وہ شخص اپنے بیٹی کے لیے ہی اہم نہیں تھا، کسی اور کے لیے اہم ہو یا نہ ہو کون سا فرق پڑتا تھا۔ امید بیٹا، آخر کیا چاہتی ہیں آپ کو میں نے سب بتایا تو ہے، وہ سب منظر کے باپ نے کیا ہے۔ آپ نے بھی یہی کہا تھا نا؟ اور منصور کی کسی حادثے میں موت نہیں ہوئی، بلکہ منظر نے بہت دردناک طریقے سے اپنے باپ کو مارا ہے۔ میں آپ کو اس سب سے بچانا چاہتا ہوں بیٹا، دور بھیجنا چاہتا ہوں یہاں سے آپ کو۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی دوبارہ کسی ایسی مصیبت میں پڑے۔ وہ ذہنی طور پر نارمل انسان نہیں ہے بیٹا۔ جو شخص اپنے باپ کو مار سکتا ہے، وہ بھی اس حد تک اذیت دے کر، کل کو وہ کسی بھی چھوٹی سی وجہ سے میری بیٹی کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ اس شخص سے تمہاری نسبت جوڑی تمہیں سیف رکھنے کے لیے، جو کہ ہماری زندگی کی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے۔ وہ عاجز آ چکے تھے امید کو سمجھا کے، مگر وہ تھی کہ جوں کہ تم۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی بیٹا؟ مرزا مبین جو کام 2 دنوں میں کرنا چاہتے تھے، وہ امید کی ضد اور نہ ماننے کی وجہ سے 4 دن گزر جانے کے بعد بھی نہیں ہوا۔ ابھی منظر مصروف تھا، ابھی بہترین موقع تھا امید کو یہاں سے دور بھیجنے کا، مگر امید تھی کہ دونوں میاں بیوی کے 1000 بار سمجھانے پر بھی قائل نہیں ہو رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں یہاں سے چلی گئی تو کیا وہ آپ دونوں کو چھوڑ دے گا؟ نو ڈیڈ، وہ سب سے پہلے آپ تک آئے گا، پوچھے گا، اور جو کچھ اس نے آخری ملاقات میں کہا تھا، مجھے دھمکی دی تھی ڈیڈ کہ میں کسی کی باتوں میں نہ آؤں۔ ڈیڈ، وہ لہجہ نارمل نہیں تھا۔ مجھے دنیا کا نہیں پتہ، مگر مجھے لہجوں کو تھوڑا بہت سمجھنا آتا ہے۔ وہ دھمکی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہے وہ کسی صورت بھی مجھے یہاں سے کہیں جانے نہیں دے گا ڈیڈ۔ پلیز سمجھیں، میں آپ دونوں کو کسی بھی خطرے میں چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ وہ بھی آخرکار بار بار اپنی بات سمجھاتی تھک چکی تھی، مگر وہ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے۔ بیگم کلثوم نے نفی میں سر ہلایا۔ بس امید، اب ایک لفظ نہیں، بہت کر لی آپ نے ضد اور بہت مان لی ہم نے آپ کی بات۔ اب کی بار بیگم کلثوم کا صبر ٹوٹا تھا۔ موم، اس نے پھر کچھ بولنا چاہا۔ کوئی موم نہیں، آپ کی فلائٹ ہے 7 بجے کی۔ چپ چاپ آپ ریڈی ہو جائیں، آپ کی ساری ضرورت کی چیزیں، ہر چیز آپ کو وہاں مل جائے گی۔ بیگم کلثوم نے اس کو کچھ بھی بولنے سے پہلے ٹوک دیا۔ ابھی آپ بس ریڈی ہوں، کیونکہ بظاہر ہم اپنے فرینڈس کے ہاں لنچ کے لیے جا رہے ہیں، کوئی سامان ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ لنچ کے بعد آپ کو سیکریٹلی ایئرپورٹ پر ڈراپ کر کے وہاں سے ڈائریکٹ ہم کراچی سے اسلام آباد کی فلائٹ لیں گے، جو کہ 3 ٹکٹس بک ہوئی ہیں۔ کوئی بھی چیک کروائے گا تو یہی لگے گا ہم 3 لوگ اسلام آباد گئے ہیں۔ مگر جائیں گے سر، آپ کے ڈیڈ اور میں، اول تو منظر کو بھنک بھی نہیں پڑے گی، مگر اگر بالفرض اسے شک ہوا بھی تو ہم نے آپ کے نام کی ہر ایئرپورٹ پر ٹکٹ بک کروائی ہے۔ وہ آپ کو پاکستان کے شہروں میں ہی ڈھونڈتا رہ جائے گا جب تک اسے آپ کے بارے میں پتہ چلے گا۔ آپ اس ملک سے دور جا چکی ہوں گی، اور آپ کے ڈیڈ آپ کو 1000 بار سمجھا چکی ہیں کہ کچھ عرصے میں ہم لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس لیے مزید کوئی بحث نہیں۔ آپ کی ضد کی وجہ سے ہم پہلے اتنے دن لیٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی 2 بج چکے ہیں۔
نو مور آرگیومنٹس ورنہ ہم سختی سے پیش آئیں گے. موم، وہ روحان سی ہوئی تھی. نو مور موم، گیٹ اپ، لنچ سے فری ہوتے 5 بج جائیں گے. 7 بجے کی فلائٹ بک ہے، اس لیے مزید دیری نہیں. شاباش اٹھیں، میں نے آپ کی سفید فراک نکال دی ہے، آپ وہ پہن کے ریڈی ہو جائیں 10 منٹ میں. اور ہاں، آپ کے بالوں کی کٹنگ کی وجہ سے یہ مزید چھوٹے ہو گئے ہیں اور ایک بوائے لک دے رہے ہیں جو کسی کی توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں. اس لیے آپ کو وگ پہننی ہوگی، میں نے وہ بھی رکھ دی ہے تاکہ کسی بھی وجہ سے کسی کا بھی دھیان آپ کی طرف نہ جائے. نہ ہم چاہتے ہیں کسی کو اس حادثے کے بارے میں معلوم ہو جو کچھ دن پہلے آپ پر گزرا. سر، کچھ گڑبڑ ہے. کیسی گڑبڑ؟ 45 منٹ بعد دوبارہ سے کال آنے پر وہ جلدی سے اٹینڈ کر گیا. اس کا دل خود بھی کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہا تھا. سر، آئی ایم سوری، مگر میں نے احتیاطاً مرزا مبین کے فون کو ہیک کیا تھا. کچھ خاص انفارمیشن تو نہیں ملی، مگر ہاں، انہوں نے 3 ٹکٹس بک کی ہیں، کراچی سے اسلام آباد کی، رات 9 بجے کی. ان کے آفس میں جو ہمارا آدمی ہے اس نے بتایا ہے اسلام آباد میں ان کی کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہے، نہ ہی سر کے کوئی رشتہ دار ہیں جن کے ہاں وہ جاتے ہوں، اور وہاں فرینڈس بھی ایسے نہیں ہیں جن کے ہاں وہ میم کو بھی ساتھ لے کر گئے ہوں پہلے. سب سنتے وہ اتنا ہی بولا. پھر کچھ تعصب کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا. وہ لوگ گھر سے نکل گئے ہیں؟ نہیں سر، شاید تھوڑی دیر میں نکلیں گے کیونکہ ڈرائیور نے گاڑی ریڈی کر دی ہے. ٹھیک ہے، نظر رکھو. اس کے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی. وہ ایک قدم آگے رہتا تھا اور آج بھی وہ مطمئن تھا. وہ سب سن کر بھی اس کے اطمینان میں فرق نہیں پڑا تھا، مگر ایک چیز جو اس کو ڈسٹرب کر رہی تھی وہ تھی بغاوت. وہ دل سے چاہتا تھا کہ ویسا نہ ہو. اسے غدار پسند نہیں تھے. وہ لڑکی جو اس کے لیے بہت خاص ہو چکی تھی، اس کے گھر والوں کو وہ کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا. وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی نارمل انداز میں شروع کرنا چاہتا تھا. اس نے اپنی سگار سلگائی، مگر شاید وہ اسے ولن بنا کر رہیں گے. اسٹڈی روم میں داخل ہوتا، وہ اپنی مخصوص رولنگ چیئر پر بیٹھتا، اپنا لیپ ٹاپ آن کیا. ایک پل وہ پھر رکا. اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ بدلنے والا ہے، کچھ ایسا جو وہ نہیں چاہتا تھا، مگر شاید وہ لوگ اس کا وہ روپ دیکھنا چاہتے تھے جو وہ سب سے چھپا کر رکھتا تھا. سو دیٹ از دا اینڈ آف ٹوڈیز ایپیسوڈ. امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ بھی بہت اچھی لگی ہوگی. اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.